अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ग़ुलाम फ़ारूक है। मैं इस वक्त मरगरा में हूँ। हमारा ये क्लिनिक का नंबर है ये, ठीक है। ये पाकिस्तान की तबाई ट्रैक्टर, वाशिंग मशीन, मोबाइल और गाड़ियों ने किया, ठीक है। ये सनलाइट है, इसके इर्द जो हल्का है इसको कोरोना कहते हैं। दुनिया में जितनी भी बीमारियाँ हैं और तकालीफ़ हैं, पूरी दुनिया में एक सिस्टम होता है कि दिल का अटैक क्यों आता है, कमर में दर्द क्यों होता है, जोड़ों में क्यों दर्द होता है, पसीने क्यों आते हैं, बच्चे अस्पतालों में क्यों पैदा होते हैं, कोरोना क्यों आते हैं, डिप्रेशन बीमारी क्यों आते हैं, बाल क्यों सफ़ेद हो जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं। आप लोग मेरा बाल भी देखेंगे, मेरे बाल नहीं हैं। और गुस्से क्यों करते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और लोग क्यों लड़ते हैं लोग, ख़ासकर मुसलमान लोग। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि हमारे साथ तो अल्लाह ताला ने हमें एक मुसलमान मुल्क दिया है। और मैंने कुछ ममालिक देखे हैं बाहर, जर्मनी, नीदरलैंड, ज्यूरिच, स्विट्ज़रलैंड, दुबई, अज़रबैजान, थाईलैंड। मैं खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कि पाकिस्तान जैसे मुल्क मैंने नहीं देखा है। इसलिए कि हमारे साथ तो एक कुदरती बहुत ज़्यादा वसाइल है, हमारे साथ कोयला है, हमारे साथ गैसें हैं, और सबसे ज़्यादा हमारे साथ इस्लाम है। और सेहत के बारे में हमारे साथ सनलाइट है। क्योंकि इस सनलाइट को पूरी दुनिया में सनलाइट को पूरी दुनिया में कहता है कि ये पानी है, ये खुराक है, सनलाइट इज़ लाइफ। तो ये एक मरीज़ है, 3 इस्लामाबाद से हैं। क्योंकि हमारा क्लिनिक एक इंटरनेशनल क्लिनिक है, एक रिसर्च सेंटर है। ये वो क्लिनिक नहीं है जो दिल के अटैक के लिए अटैक की दवाई, जो कमर दर्द के लिए कमर के दर्द की दवाई, शुगर के लिए शुगर की दवाई, डिप्रेशन के लिए डिप्रेशन की दवाई, और दांत के दर्द के लिए, बाल सफ़ेद हो जाते हैं उसके लिए अपना कोई दवाई, और मैदे की दवाई, गैस की बीमारी, गुर्दों पथरी की दवाई। ये कौन सी इलाज है भाई? ये दिल की दौरा क्यों आता है, वज़न क्यों हो जाता है, शुगर क्यों आता है, लोग क्यों लड़ते हैं, सुन्न क्यों कम हो जाते हैं, बाल क्यों गिरते हैं, दिल का धड़कन क्यों ज़्यादा हो जाता है, यानी पूरी दुनिया में बीमारियाँ क्यों आती हैं। और फिर कुरान और हदीस है कि हर बीमारी का इलाज है। क्योंकि हर बीमारी के पीछे एक वजह होता है, और जब तक आप वो वजह मालूम न करें तो खुदा की कसम वो बीमारी कभी सही नहीं। आप दर्दों की दवाई भी खाएंगे, जोड़े ख़त्म हो गई पाकिस्तानियों की, कोरोना, यानी क्यों सही नहीं हो जाते। पूरी दुनिया में एक सिस्टम है कि पूरी दुनिया में हर बीमारी के पीछे एक वजह होता है। जब आप वो वजह मालूम करें और आप बीमारी का इलाज करें, बीमारी ख़त्म। जैसा पुराने ज़माने में हसरा होता था, ये वोपिंग कफ, तो पूरी पाकिस्तान में एक जहाँ मुसलमान है तो वो अपने ये जल्द अल्लाह की धूप से बचाते हैं। तो ये एक बहुत बुज़ुर्ग बंदा है हमारे साथ, ये इस्लामाबाद से हैं, इसके साथ एक बच्ची भी हैं। ऐसे वो आपके कमर में भी दर्द है, आपको एलर्जी भी है, आपकी गुर्दों में पथरी भी हुआ था, आप बैठे बैठे नमाज भी पढ़ते हैं। फिर इस्लामाबाद में आपने किसी का टेस्ट किया था, आपको कहा है कि आपने साए में पूरी उम्र गुजारा है। तो फिर आपको धूप का तो नहीं बताया कि धूप में बैठा करो, आपके वालिद साहब को नहीं बताया, ठीक है। अच्छा सर, फिर आपकी एक छोटी बच्ची हैं, उसके ये हारमोंडी आपका ये टेस्ट हुआ है, 28 आया है हारमोंडी का, और ये दूसरे आपके छोटे बच्चे हैं बेचारे, उसमें 9। तो फिर आपको ये नहीं बताया कि क्या चीज़ है? नहीं। अच्छा, आपकी बच्ची को किसी ने इंजेक्शन भी दिए दूध में, कि दूध में इंजेक्शन दिया करे हफ्ते में एक बार, ठीक है, मगर इससे भी सही नहीं हुए ना। तो उसको क्या बीमारी बताया है कि आपके ये छोटे बच्ची को क्या बीमारी है, आपके वालिद साहब को क्या बीमारी है? कुछ नहीं बताया सर। असल बात ये है कि पूरी दुनिया में जो तबीब था वो इब्न सीना था। आपके वालिद साहब की पूरी गलत इलाज हुआ है। इब्न सीना हकीम था सबसे पहले दुनिया में, और फिर उसके बाद पठान है।
اور قرآن و حدیث سے علاج کیا ہے. تو پہلے تو من سلوا چاہیے، تیار خوراکیں تھے، اوپر سے آتے تھے. جب بنی اسرائیل نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بند کیا. میرے خیال میں ہم پٹھان لوگ بنی اسرائیل کے اولاد تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے وَلِلَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهَا. پاکستان میں اس آیات کی مخالفت ہو رہی ہے کہ آپ گوشت نہ کھائے، آپ چربی نہ کھائے، آپ نمک کم کھائے. حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممرد دنوں کی کہ آپ نمک زیادہ کھانے، نمک کے ساتھ شروع کی، دانتی خراب نہ ہو، 70 بیماریوں سے محفوظ. اصحاب کہف جو غار میں سو رہے تھے 309 سال، اس غار کے ایک منہ شمال کی طرف تھا، دوسرے جنوب کی طرف، اس پہ دھوپ نہیں پڑتے تھے. اگر یہ مغرب کی طرف ہوتا تو یہ جل جاتی. اور یہ حدیث ہے کہ جب آپ مرد حضرات گھومتے پھرتے ہیں تو ٹہنے والا حصہ ظاہر کیا کرے، اگر اس پہ کپڑا ہو تو یہ جہنم میں جائے گا. تو یہ 121 سال پہلے کے بعد ہے جب کسی انگریز نے چوہوں پہ تجربہ کر رہا تھا، تو اس نے وہ چوہوں کو وہ دیا مکھن، تو چوہے کی نظر صحیح ہوگی اور طاقتور ہو گئی. تو وہ انگریز نے کہا کہ اس مکھن میں وہ ہے فیٹ سالوبل وٹامن اے ہے. جب اس نے مکھن کو دوبارہ گرم کیا پھر ٹھنڈا کیا پھر دوبارہ دے دیا تو وہ چوہوں کی نظر ختم ہو گئی، وہ طاقتور رہ گئی. تو وہ انگریز نے پھر کہا کہ نہیں، یہ سبسٹانس ڈی ہے. پھر دنیا میں اس پہ جھگڑے شروع ہو گئی، خاص کر جرمنی کے لوگ نہیں مانتے تھے کیونکہ جرمنی لوگ بھی پٹھان ہیں. تو پھر ولف پینڈاس دوسرا ایک انگریز تھا، وہ 1932 میں آیا، ٹھیک ہے. تو اس ولف پینڈاس نے وہ چوہوں کو دھوپ میں بیٹھاتے تھے اور مکھن دیتے تھے، تو وہ چوہے مضبوط بھی ہو گئی، نظر بھی صحیح. تو پھر اس انگریز نے کہا کہ اس میں ہڈیوں کے وٹامن ہے، سن شائن وٹامن ہے، مگر اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ دھوپ نے کام کیا یا مکھن نے کام کیا. مگر اس نے یہ جو لائف سٹاک والے ڈاکٹر ہے، یہ جو جانور والا، وہ بکروں پہ تجربہ کر رہے تھے. تو بکروں کو 3 گروپ میں تقسیم کیے تھے، ایک کو جوار کا فصل دیتے تھے، دوسروں کو جو، اور تیسرا یہ امریکن خوراک جو گندم ہے. تو یہ جو جوار کا فصل کھاتے تھے تو یہ جو بکری بہت مضبوط تھی، اس کی عمر زیادہ، اور جو مکئی کی فصل کھاتے تھے یعنی وربشی اوٹ، تو وہ کمزور بھی نہیں تھی، زیادہ طاقتور بھی نہیں. اور جو یہ گندم کھاتے تھے یہ کمزور بھی تھے اور جلد مر جاتے تھے. تو پھر یہ 1932 کے ٹائم ہے. تو پھر یہ لوگوں نے بھی چربی شروع کیا، دھوپ میں بیٹھتے تھے تو لوگ بھی صحیح ہو جاتے تھے انسان. تو اس کو سمارٹ وٹامن کا نام دیا. پھر یہ 2005 میں اس کا نام چینج ہو گیا پوری دنیا میں کہ بھائی یہ وٹامن نہیں ہے کہ یہ ہارمون ہے، یہ کسی کو اسٹیرائڈ ہارمون ہے جو بدن میں ہڈیوں کو تو بنا دیتا ہے، مگر بدن میں ایسی ہڈیاں نہیں ہے جس کے اوپر اس کا اثر نہیں ہے. پھر پوری دنیا میں 2 لوگوں نے دودھ کی عبادت کیا ہے، ایک عیسائی لوگوں نے اور ایک ہندو لوگوں نے. مگر یہ جو کرسچن، یہ جو یونان کے لوگ تھے، تو یہ اپنے بچوں کو دھوپ میں بٹھاتے تھے، یہ لڑکے، اور یہ پنڈیا اس کی دھوپ میں رکھتے تھے، ہیلیوتھراپی اس کو کہتا ہے. تو پھر اس یونانیوں کی وہ عقیدہ خراب ہو گئی کہ یہ سن لائٹ ہمارے لیے خدا ہے. پھر یہ 1652 تھا. تو 1652 میں ایک انگریز تھا گلیسن، جب اس نے انگلینڈ میں بچے معلوم کیے کہ یہ بچوں کی کمر ٹیڑھے ہو جاتے ایسے، اور یہ پیر جوڑیں یہ یعنی یہ کمر بینڈ ہو جاتا ہے اور یہ جو پیر ہیں یہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. تو اس انگریز نے بہت کوشش کیا مگر اس کو پتہ نہیں چلا. تو اس نے اس بیماری کو نام دیا کہ یہ انگلش ڈیزیز کہ یہ سارسیٹ میں ہے اور سمرسیٹ میں ہے. اور 1500 صدی میں پہلے جو طبیب تھا وہ ابن سینا تھا. پھر 272 سال ہو گئی آج، کیونکہ 23 تاریخ جون 2021 سے 273 سال پہلے یہ انگریز کے بچوں میں 3 بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی. ایک کو ٹیوبرکلوسس کہتا تھا، ٹی بی، اور دوسرے کو پولیومائلائٹس اور تیسرے کو ریکٹس. تو یہ تینوں بیماریوں کو یہ انگریز لوگ کہتے تھے کہ یہ ڈارکنس ڈیزیز ہے، ڈارکنس تاریکی کو کہتے ہیں. اور یہ وہ تصویر تھا جب ہیلیوتھراپی یعنی یہ جو یونان کے لوگ تھے تو وہ اپنے لڑکوں کو ایسا دھوپ میں بٹھاتے تھے. یہ اسکن لڑکی، کیونکہ لڑکیاں نہیں، کیونکہ قرآن میں جنت والناس یعنی کسی خاتون کو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا اسکن ظاہر کرے. تو پھر یہ ریکٹس جو بیماری ہے، ریکٹس، جس میں پاکستان میں اس کو بہت نام دیتے ہیں، بہت زیادہ نام، کہ یہ معذور بچے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کی دماغ کمزور ہے، اس نے پیدائش کے بعد کرائی نہیں کیا ہے،
آپ لوگوں نے اپنے درمیان میں رشتہ کیا ہے اور یہ اس کے پٹے کمزور ہے، اس کا کوئی دنیا میں علاج نہیں ہے، یہ ڈسیبل بچے ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، بہت نام دیتے ہیں۔ تو اس ریکٹس کے بیماری کو کسی پٹھان نے بہت پرانے زمانے میں ایک بات میں اس کا حل نکالا تھا کہ بھئی ادا کمزور ہے معصوم نے سو ہے پشوے کہ کمزور بچہ ہے، اس پہ سایہ ہوا ہے۔ تو اس پٹھان نے اس کو کہا تھا سوری کیونکہ یہاں ایک کنڈیشن، اس پٹھان نے اس کے لیے کہا تھا کہ آپ کے بچے کی جو بیماری ہے یہ اس کا نام کمزوری ہے اور اس کی جو وجہ ہے اس پہ سایہ ہوا ہے۔ اس پٹھان کا یہ مطلب تھا کہ اس بچے کی یہ جو بازو والا سکن ہے، جلد ہے اور یہ والا، یہ آپ نے 20 ڈوب سے بچایا ہے۔ تو اس پٹھان کا یہ مطلب تھا کہ بھئی آپ ہو یہ بچے کی یہ جگہ اور یہ گرمیوں کے سیزن میں پاکستان میں کہ اس پہ دھوپ پڑے اور آپ گھر کے مکن دیا کریں، آپ لسی دیا کریں، آپ دیں اور 60 سال تک آرام سے زندگی بغیر بیماریوں سے گزارا کریں۔ اور یہ سورج کے جو حلقہ ہے تو اس میں جو سفید سا حلقہ ہے اس کو کرونا کہتا ہے۔ تو یہ جو خواتین میں وہ ہارمونڈی جو ہم نے کہا نا کہ پھر ہارمونڈی اس کو کہا، تو جن خواتین میں پوری دنیا میں جن لوگوں میں ہارمونڈی کی کمی ہو، یعنی 55 سے لے کر 75 سے تو کم نہیں ہونا چاہیے، تو 60% خواتین کے بچے اسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، انگریز جو بھی لوگ ہیں، جن خواتین میں یہ پورا ہو تو 400 گنا چانس ہوتا ہے کہ بچے گھروں میں، پھر بچہ گھر میں پیدا ہو، اسپتال میں پیدا ہو، انگریز بچہ ہے، مسلمان بچہ ہے، پاکستان میں ہے، پیرس میں ہے، جہاں بھی ہے، تو ماں کے دودھ میں 2 چیزیں بچے کی ضرورت کبھی پورا نہیں کر سکتے، ایک ہارمونڈی اور ایک فولک ایسڈ۔ تو بچے کے گوشت میں 2 لاکھ یونٹ کا ایک انجیکشن پہلے دن دینا پڑتا ہے، یا روزانہ اس کے خوراک میں 800 سے لے کر 1000 یونٹ ہارمونڈی دینا پڑتا ہے۔ پھر جب 5 مہینے پہ پہنچے تو پھر دنیا میں ایک تنظیم ہے، اس کا انٹرنیشنل لائٹ ایسوسیشن کہتا ہے کہ اس بچے کے نیچے جو یہ جگہ ہے، جیسا آپ اس کیمرہ پہ کر کہ یہ 5 منٹ اس پہ دھوپ پڑے مسلسل، کہ اس پہ کپڑا نہ ہو، ہر روز 5 منٹ 15 مہینے تک، پھر 15 مہینے کے بعد 10 منٹ روزانہ 10 انچ، پھر 3 سال سے لے کر 80 سال تک، پھر وہ تو انگریز لوگ ہیں کہ جو بلیک سکن لوگ ہیں کہ وہ پوری باڈی دھوپ کے لیے 1 گھنٹہ روزانہ، سفید سکن والے لوگ 15 منٹ، مگر وہ تو باہر کے لوگ مسلمان نہیں کہ ہم اپنی یہ بازو اور یہ اس پہ دھوپ ڈالیں۔ تو یہ اللہ کے دھوپ سورج میں شعاعیں ہوتے ہیں، تو وہ شعاعیں آ کے اس میں 3 قسم کے شعاعیں ہوتے ہیں، اس میں الٹرا وائلٹ ریز کہتے ہیں، تو ایک اے شعاعیں ہیں، ایک بی ہے، ایک سی ہے۔ تو اے شعاعوں کی فریکوینسی 400 ہے، یہ خطرناک ہے پاکستان میں، یہ صبح کے ٹائم ہوتا ہے، عصر کے ٹائم ہوتا ہے، اور بی شعاعیں ہیں، اس کی فریکوینسی بیسٹ ہے، بہترین ہے، یہ 290 سے لے کر 315 ہے۔ تو یہ جب جلد پہ ڈائریکٹ پڑے سکن پر، اس پہ کپڑا نہ ہو، تو یہ سکن میں ایپیڈرمس لیئر ہوتا ہے، اس میں پھر 2 لیئریں اور ہوتے ہیں، ایک بیزیل لیئر، ایک سپنجیوزم لیئر۔ تو اس پہ جب یہ پڑے تو یہاں 7 ڈائی ہائیڈرو کولیسٹرول ہوتا ہے، کیونکہ وہ انگریز نے جو چوہوں کو وہ مکھن دیا تھا اس کو ابھی یاد بھی نہیں ہے کہ سکن میں کیا چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہارمونڈی بناتا ہے۔ تو اس پہ جب یہ دھوپ پڑے ڈائریکٹ تو اس میں پھر وہ سکن میں اس سے ایک چیز بنتا ہے جس کو پری وٹامن D3 کہتا ہے۔ تو یہ سکن میں جلد میں اس پہ ایک عمل ہوتا ہے آئسومرائزیشن 2 دن، پھر یہ جگر میں خون کی تھرو آتا ہے، وہاں D2 بنتا ہے، اور پھر یہ گردوں میں پہنچ کے وہاں اس پہ دوسرے ہائیڈروکسیلیشن ہو جاتا ہے اور اس کو ہارمون ڈی کہتا ہے۔ اگر آپ سکن پر دھوپ نہ ڈالے تو یہ 7 ڈائی ہائیڈرو کولیسٹرول اس میں چینج نہیں ہو جاتا ہے، سکن میں بھی چربی، پوری باڈی میں چربی زیادہ ہو جاتا ہے، اور کسی کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے، دنیا میں کسی کو دل کا اٹیک ہوتا ہے، کسی کو فالج ہوتا ہے، کسی کو پیریفرال ڈیزیز۔ پیریفرال ڈیزیز اس کو کہتا ہے کہ جو بڑے بڑے آرٹری ہے نا، شریان وہ بند ہو جاتے ہیں، یا کیراٹیڈ آرٹری ڈیزیز۔ پھر یہ جب اس لیے پوری دنیا میں دل کا اٹیک، فالج اور شوگر، یہ دردوں کے بعد آتا ہے۔ اچھا، تو پھر یہ جب ہارمون ڈی بنتے ہیں تو پھر اس انکلیو میں آ کے چھوٹی انکلیو میں، تو وہاں وہ 3 کام کرتے ہیں ہارمون ڈی۔ ایک کیلشیم انکلیو سے جذب کرتا ہے، کیلشیم کون سے خوراک میں ہوتے ہیں، لسی میں ہوتے ہیں، دہی میں ہوتے ہیں اور دودھ میں۔ کیلشیم جذب کرتے ہیں انکلیو سے کہ اس دانتوں کے لیے
اور ہڈیوں کے لیے، کیونکہ دانت ہڈیاں نہیں ہے، یہ دانتوں جیسی ٹیشو ہے، اور ہر حلیہ کے لیے بدن میں جہاں حلیہ ہے۔ دوسرا جو ہارمون ڈی کا کام ہے تو وہ خوراک سے میگنیشیم جذب کرتے ہیں۔ میگنیشیم کون سی خوراک میں ہے؟ دودھ میں ہے اور ڈرائی فروٹ میں ہے۔ تو میگنیشیم جب بچوں میں کم تو اس کے نرس انڈر ڈیولپ مسل تو وہ باتیں نہیں کر سکتے، اس کے سلائیویشن یعنی منہ سے یہ لاڑ اس پہ پسینے آتے، زد کرتے، کانوں میں وہ کوکلیئر نرو ہے وہ کمزور کی سننا کم، ویسٹیبولر نرو ہوتے وہ کمزور کی اس پہ چکر آتے، بچے زد کرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور نالائق ہوتے ہیں اور قبض ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، اس کو نیند نہیں آتے۔ بڑوں میں کیا کرتے ہیں کہ بال سفید ہو جاتے ہیں، جیسا میرا نہیں ہے کیونکہ 2015 سے پہلے مجھے بھی کچھ پتہ نہیں تھا، اور سوچتا ہے بڑی، پیروں میں جلن ہوتا ہے، دل زیادہ دھڑکتا ہے اور منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتے ہیں، ثقالت آتا ہے، ڈپریشن، انگزائٹی، اور نیند کم ہو جاتا ہے، یادداشت کم ہو جاتے ہیں، لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ جو پاکستان میں اپنے پنجابی لوگ پٹھان سب دیکھے ہیں نا، سب مسلمان لڑتے ہیں، اور کچھ لوگ خودکشی کرتے ہیں، سوسائڈ، کچھ لوگ دوسروں کو مارتے ہیں، کچھ لوگ ڈیمینشیا کا، کچھ لوگ مینیا، پاگل ہو جاتے ہیں، جیسا پوری پاکستان میں میرا نام رکھا ہے کہ یہ پاگل ڈاکٹر ہے، وٹامن ڈی ڈاکٹر ہے، اور اس پہ ثقالت آتا ہے، یعنی وہ ٹینشن والے ماحول میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، اور اللہ صاحب صرف کانفیڈنس کرتا ہے، یعنی اس نے صحیح کام کیا ہوگا دوبارہ کرتا ہے، جیسے کسی نے دروازہ بند کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہے، اور دل زیادہ دھڑکتا ہے اور پسینے آتے ہیں، اور مرد حضرات بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، اور نیند کم آتے ہیں، کچھ لوگوں پہ پورا رف آتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پوری بدن میں خارش ہوتا ہے۔ تیسرا جو سب سے اہم چیز ہے جو پوری دنیا کے لیے، تو جب ہارمون ڈی کم ہو جائے بدن میں 75 سے تو کم نہیں ہونا چاہیے، تو بدن میں زنک کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ زنک خوش فروٹ میں ہوتا ہے، اور جب اسکن پر آپ دھوپ ڈالیں تو یہ اسکن میں دو چیزیں بنتے ہیں، ایک لیٹیسیرین کیمیکل ہے اور دوسرے لیمفوسائٹ سیلز ہے، تو وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو یہ تو مین ہتھیار ہے کہ جراثیموں کا مقابلہ کرے، اور جب زنک بھی استعمال نہ ہو تو قدرتی طاقت جسم کا کم ہو جاتا ہے کہ جراثیموں کا مقابلہ کرے، تو دنیا میں کورونا ہو جاتا ہے، ٹیوبرکلوسس، ٹی بی، دمے کی بیماری، الرجیز، مختلف قسم الرجی، آنکھوں کی الرجی، توڑ کی الرجی، اور مختلف قسم انفیکشن، وائرس سے، پیراسائٹ سے، فنگس سے، اور مختلف قسم جراثیمی بیماری اور الرجی، اور آٹو ایمیون سسٹم زیادہ ہو جاتا ہے جب ہارمون ڈی کم ہو جائے، اس کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتا ہے، تو آٹو ایمیون سسٹم جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو شوگر ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں 4.5 کروڑ لوگوں کو شوگر ہے، سوریسز ہو جاتا ہے، کولون کینسر، پروسٹیٹ کینسر، خواتین میں چھاتی کا کینسر، اور وہ ہوتے رسولی ہوتے، اور لیپریسی اور سوریسز۔ جب یہ ہارمون ڈی کم ہو جائے 55 سے لے کر 75 سے، تو بدن میں ایک چیز زیادہ ہو جاتا ہے خود بخود، جس کو پیراتائرائڈ ہارمون کہتا ہے، اس کو ہڈیوں کا چور بھی کہتا ہے، یا وہ چوہا جو درختوں کے جڑ کاٹتے ہیں، تو پھر یہ بدن کے لیے کیلشیم پیدا کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ وہاں تو اگر ہم کیلشیم کھاتے ہیں تو یہ اسے جذب نہ ہوتے، تو یہ ہڈیوں سے کیلشیم نکال کر کے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پاکستان میں، پنجابی بھی ہے، سندھی بھی ہے، تو اس کی یہ ماتے سامنے آتے ہیں، یہ بندے ہو جاتے ہیں، یہ جگہ موٹا ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بچوں کی یہ پسلیاں نظر آتی ہے، کچھ لوگوں کے یہ پیر جو ہے کیڑے ہو جاتے ہیں، اس کو پاکستان میں معذور بچے کہتے ہیں، اور بڑوں میں یہ کمر کے جو نیچے مہرے ہیں، مہرے ہڈیوں کا نام ہے، مہرے چھوٹے چھوٹے مہرے، یہ کمزور ہے، کمر کا درد شروع ہو جاتا ہے، دانت خراب ہو جاتے ہیں، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ہڈیاں ہیں آسیکل کے، وہ کمزور کی سننا کم ہو جاتے ہیں، پوری بدن میں تھکاوٹ ہوتا ہے، اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے، پورے بدن میں تھکاوٹ، سستی، لوگ اس کے پیچھے ہنستے ہیں، اور جہاں بھی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے، اور 16 سال تک اگر کوئی نہ کھائے تو قد کم رہ جاتا ہے، کیونکہ پاکستان میں بھی دیکھیں ماں باپ سے ابھی جو بچے ہیں اس کا قد بہت کم ہے، اور جب پیراتائرائڈ ہارمون زیادہ ہو، سیکنڈری ہائپر پیراتائرائڈزم، کیونکہ پیراتائرائڈ ہارمون ایک پرائمری ٹیومر سے زیادہ ہو جاتا ہے، پیراتائرائڈ ہارمون گلینڈ کا ایک سیکنڈری، تو یہ جو ایک ٹرشری ہے، تو یہ سیکنڈری ہائپر پیراتائرائڈزم میں گردوں سے کیلشیم اندر نہیں جذب ہو جاتے ہیں، تو باہر کی طرف زیادہ ہو جاتے ہیں، انٹلیو سے اندر نہیں آتے ہیں، تو گردوں میں پتری کرتے ہیں، پھر جب انسان 16 سال پہ پہنچے جہاں بھی ہو،
تو پھر ہڈیوں کے مضبوطیاں کم ہونا شروع ہو جاتے، بون ڈینسٹی، تو 1% ہڈیوں کے مضبوطیاں ختم ہو جاتے ہیں مرد حضرات میں، 6 گنا خواتین میں۔ پھر جب 30 سال پہ بندہ پہنچے تو 12% ہڈیوں کی کمزوری ختم مرد حضرات میں، 26 گنا خواتین میں۔ بون ڈینسٹی کا مطلب یہ ہے کہ بہت درختوں کے نیچے ایک درخت رہ جائے تو وہ درخت کبھی نہ موٹا ہو جاتی ہے نہ اس کے ہائٹ، تو ہڈیوں کا مثال یہ ہے۔ پھر جب 55 سال پہ خواتین پہنچے اور یا اس سے مرد بن جائے اور مرد حضرات 55 پہ پہنچے تو آسٹیوفروسس ہو جاتا ہے، جس کو بربرا پن کہتے ہیں، یعنی ہڈیوں کی شدید کمزوری۔ پھر جب یہ ہارمون ڈی زیادہ ہو جائے، کوئی اگر انجیکشن پاکستان میں زیادہ پی یا کوئی، تو دنیا میں اسٹیرائڈ دیتے ہیں۔ اسٹیرائڈ کو ہڈیوں کا دشمن کہتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں اسٹیرائڈ لوگ دردوں کے لیے دیتے ہیں، کوئی الرجی کے لیے دیتے ہیں، کوئی دمے کی بیماری کے لیے دیتے ہیں، حالانکہ یہ الرجی اور دمے کی بیماری اور درد اور جوڑوں کے درد یہ تو ہارمون ڈی کی کمی کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو پھر جب انگریز پیدا ہو جاتے ہیں تو اس میں 60 ہارمون ڈی ہوتا ہے، کیونکہ وہ برٹش لوگ کہتے ہیں کہ بچے میں زیادہ ہو، پاکستانی میں 30 ہوتا ہے۔ تو آپ کے والد صاحب کا جو اب نے ٹیسٹ کیا تو اس نے کچھ انجیکشن بھی پیے تھے، تو اس میں 41 ہے، یہ 75 سے کم نہیں۔ تو آپ کے والد صاحب کی جو بیماری ہے اصل میں تو اس کے نام ہے یعنی آسٹیوفروسس، ہڈیوں کی شدید کمزوری۔ وہ کیوں کم ہوا ہے؟ ایک عمر کے لحاظ سے، دوسرا ہارمون ڈی کی کمی کی وجہ سے۔ ہارمون ڈی کیوں کم ہوا ہے؟ 1000 سے لے کر 7000 یونٹ ہارمون ڈی روزانہ ہونا چاہیے۔ دوسرے والے جو ہیں اللہ کی دھوپ میں 20 منٹ اپنی پنڈلیوں اور اسکن کو دھوپ سے بچانا ہے۔ تو جب وہ ہارمون ڈی کم ہوا تو آپ کے والد میں پیراتائرائڈ ہارمون زیادہ ہوا تو اس نے اس کے ہڈیوں سے کیلشیم نکال کر کے کمر درد، جوڑوں کے درد، دانتیں خراب ہوا، سننا کم، پوری بدن میں تھکاوٹ، اور میگنیشیم اس میں کم ہوا، تو اس لیے آپ کے والد صاحب کو غصے آتے، چکر آتے، پسینے آتے، اور پوری بدن میں خارش، اور اس کی گردوں میں پتھری ہوا تھا، 2 دفعہ آپریشن بھی کیا۔ تو وہ پیراتائرائڈ ہارمون زیادہ تھا تو گردوں سے کیلشیم زیادہ نکلتے تھے، تو اس لیے اس کو گردوں کی پتھری۔ دوسرا اس کو اس لیے الرجی کہ اس میں زنک کا استعمال نہیں، لیتیسیڈین نہیں تھی اس کو الرجی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے والد صاحب کو اب نے ابھی 12 لاکھ یونٹ ہارمون ڈی دی، یہ 5 دن میں ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 5 دن کے بعد خوراک میں کوئی پرہیز نہیں ہے، سب حلال کھانا ہے، چربی بھی کھانا ہے، سب کچھ کھانا ہے، مگر 5 دن کے بعد یہ اپنی پنڈلیوں کی اسکن اور یہ بازو والا اسکن کس پہ کم از کم 30 منٹ دھوپ ڈائریکٹ پڑے، کس پہ کپڑا نہ ہو۔ جب یہ انجیکشن ختم ہو جائے تو پھر دھوپ میں بیٹھنا ہے، کیونکہ اگر انجیکشن آپ استعمال کر رہے ہو دھوپ میں یہ بیٹھ گیا تو پھر یہ کیلشیم باڈی میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو سر میں نسیں پڑ جاتے ہیں، گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ قدرتی وٹامن ڈی کھاتے ہیں جیسا انڈوں میں ہے، دودھ میں ہے، اور وہ انڈے جو گھر والے چکن ہے، ٹماٹر میں ہے، مشروم میں ہے، اور پھر جب آپ دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو پھر زیادہ نہیں ہو جاتے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا شان ہے۔ اور جب پاکستان میں گلگت سے لے کر بلتستان تک ستمبر سے اپریل تک سورج میں یہ شعاع ختم نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں تو پھر 16 دن میں ہر بندے کو ایک انجیکشن پینا ہے، کیونکہ ہارمون ڈی 75 سے کم نہیں ہونا چاہیے، ہر 14 دن میں یہ خود بخود باڈی میں کم ہو جاتا ہے۔ اور پھر گھر میں ایک بندے کا جب ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو یہ پوری خاندان کا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا لائف سٹائل ایک جیسا ہے۔ پھر آپ کو یہ کوئی ٹیسٹ ہوا تھا اسلام آباد میں جو یہ اس میں آپ کی بچی میں اس وقت 9 تھا، 9، تو یہ کریٹیکل ہارمون ڈی ڈیفیشنسی ہے، ابھی جس کا ہم نے ٹیسٹ کیا وہ 21 ہے، تو یہ 75 سے کم یہ نہیں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ جب ٹریکٹر نہیں تھا اور پانی کی مشین نہیں تھا تو لوگ دھوپ میں کام کرتے تھے اور لوگ زیادہ ڈرتے ہیں۔ میں نے پنجابیوں سے بھی سنا ہے، مریضوں سے، سندھیوں سے، کہ یہ دھوپ سے کینسر ہوتا ہے، تو کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ 40 سال پہلے پاکستان میں کتنے کینسر کے مریض تھے، اور لوگ دردوں کی دوائی کھاتے ہیں تو اس کی گردے خراب۔ تو یہ ہماری بیماریاں نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کی بیماریاں ہیں جہاں 9 سال 9 مہینے دھوپ میں یہ شعاع نہیں ہوتے۔ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ جو بھی مسلمان ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سن لائٹ کا اسکن پر کیا فوائد ہے اور کیا نقصانات ہیں، اور کسی انگریز کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کہ یعنی جلد میں کیا چیز ہے اسکن میں کہ جب اللہ کی دھوپ اس پہ ڈائریکٹ پڑے اور اس سے یہ ہارمون ڈی بن جائے تو یہ کولیسٹرول ہے۔ اس لیے والذین ہادوا حرم علی کل ذی ظفر
ومن البقر والغنم حرما علیہم شہوما قل ما حمل الزبور والحوایا. کیونکہ صورت انعام میں یہ یہود پہ بند کیا تھا، ہمارے لیے چربی بند نہیں کرنا چاہیے. اور سابقات پہ دھوپ نہیں پڑتے تھے، وہ 309 سال تک سو رہے تھے. غار کا ایک منہ شمال کی طرف، دوسرے منہ جنوب کی طرف. اگر یہ مغرب کی طرف ہوتا تو جل جاتے، اس منسلوا اگر ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ حدیث ہے کہ آپ مرد حضرات جب گھومتے پھرتے تو یہ ٹہنوں والا حصہ ظاہر کرنا چاہیے. تو اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہوں گے، مگر اس پہ اگر اللہ کی دھوپ پڑھتے تو وہ کولیسٹرول سے ہارمون نہیں بنتے، کولیسٹرول زیادہ نہ ہو جاتے تو اٹیک کا چانس کم، اور کیلشیم جذب کرتے تو پاکستان میں دردوں کی بیماری نہیں، میگنیشیم پورا ہوتے تو پاکستان میں لڑائیاں نہ ہوتی، اور لیتھیسیڈین زیادہ ہو جاتے، اور لیمفوسائٹ تو پاکستان میں کرونا نہ ہوتی. تو یہ ایشوائے ہیں، یہ اللہ کے ہیں. بی دا بیسٹ ہے، بہترین ہے. اور سی کنٹروورشیل ہے، ابھی تک اس پہ کوئی تحقیق نہیں ہوا ہے. اور یہ اسی ڈی بنتے ہیں اور ای. تو جب آدمی ڈی کم ہو تو آپ کی ای تباہ ہوگا، پیسہ اکانومی پیسہ تباہ و برباد ہوگا. اور جب آپ میں ڈی پورا ہو تو آپ کو کرونا نہیں ہوگا، کرونا اور کرونا ڈیزیز، اور آپ بیکار نہیں ہوں گے، بیکار. کیونکہ یہ بی ریز ہے نا، یہ بیسٹ ہے کہ یہ بیماریاں نہ آ جائیں، کہ بیماریوں کا خاتمہ کرے. اور بی ریز آن دا اسکن ٹو بلاک دا ڈیزیز. تو اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں، مگر میرا صرف ایک آبجیکٹیو ہے اور میرا ایک مقصد ہے، کیونکہ میں 2015 سے اس پہ لگا ہوا ہوں. میں واحد سنگل ڈاکٹر ہوں پوری پاکستان میں، کہ یعنی وہ بیماریاں پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کی دھوپ کو اسکن پر نہ ڈالنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. انڈائریکٹ یہ ہے کہ ہمارے لوگ دردوں کی دوائیں کھاتے ہیں تو اس کی گردے خراب ہو گئی. اور دوسرا ہمارے لوگ لڑتے ہیں ایک دوسرے سے. ہمارے لوگ غریب ہیں تو وہ چوری کرتے ہیں کہ بھائی اس نے چوری کیا. جب کوئی غریب وہ چوری تو کرے گا، اور اس میں برداشت نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو ساتھ لڑتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی میں پریزیڈنٹ گورنمنٹ کا بھی بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ میں ہر اس پارٹی سے میرا تعلق ہے جو اس پاکستان کی خدمت کرے. کیونکہ پاکستان کو ہم نے لیڈروں کے حوالے کیا ہے، سیکیورٹی اداروں کا حوالہ کیا، علماء کی یہ ذمہ دار ہے. اس ملک کی ہم پوری ذمہ دار ہے، کیونکہ اس ملک کی ہم پیدائش ہے اور اس ملک میں ہمیں مرنا ہے، جینا ہے. تو ابھی یہ میں بہت خوش ہوں کہ 4 مہینے ہو گئے کہ لاہور میں چودھری سرور نے وٹامن ڈی اکیڈمی مقرر کیا کہ لوگوں کو اویئر کرے. مگر وہ ڈاکٹر نے جو انٹرویو دیے شاید اس کو زیادہ علم نہیں کہ یہ بدن میں کولیسٹرول سے بنتا ہے. پوری دنیا میں دل کا اٹیک، جوڑوں میں درد اور شوگر اور کینسر، یہ کبھی دردوں سے پہلے نہیں آتا ہے، پہلے درد آتے ہیں. اور ڈی سے ڈیزیزز، جب آپ میں ڈی کم ہو ڈیزیزز اور ڈرپوک ہوتا ہے، لوگ ڈرتے ہیں. اور جب آپ میں ڈی پورا ہو تو آپ سن لائٹ، یو ول بی اسمارٹ، یو ول بی سویٹی. بدقسمتی ہے کہ میں نے تو 2015 سے کوشش کیا ہے، نہ پاکستان میں کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا. مگر یہ چیز اگر کوئی جرمن لوگ ایجاد کرتے کہ سن لائٹ کا یہ پیدا ہے تو سب لوگ مانتے. مگر پتہ نہیں میرے ساتھ ضد کر رہے، کیونکہ آپ لوگ اسلام آباد سے آتے ہیں، لاہور سے بھی آتے ہیں، باہر سے بھی یہاں آتے ہیں. تو میرا سب لوگوں کو یہ درخواست ہے کہ جہاں بھی لوگ ہوں جس کو جو بھی بیماری ہے تو آپ 5 انجیکشن لے لیں. اس کے مختلف نام ہے، پر کراچی سے ہو، یہ اب ڈی ہو فارمیو کمپنی کا ہے، DX3 ہے، ڈی فاریو ہے، DND ہے. کہ 5 انجیکشن روزانہ 1 گلاس پانی میں، دودھ میں نہیں ڈالنا ہے، پانی میں ڈالنا ہے. کیونکہ میرا ایک ویڈیو ہے، وہ میرے منہ سے غلطی سے دودھ نکلا ہے، مگر دودھ میں تو خود وٹامن ڈی ہوتا ہے، مگر وہ دودھ سے جذب صحیح نہیں ہو جائے تو آپ کلسی میں ڈالا کریں. اور روزانہ 1 انجیکشن، 5 انجیکشن روزانہ 5 دن میں. اور پھر 5 دن کے بعد یہ اسکن کی اس پہ دھوپ پڑے، اور کم از کم اس دن کو آپ دھوپ میں بیٹھا کریں جو ایس سے سٹارٹ ہے، سنڈے سیچرڈے. تو کنکلوژن میرا یہ ہے کہ اس کا ٹرمینیشن خاتمہ کرنا چاہیے، بیماریوں کو روک تھام ہونا چاہیے، علاج کرنا چاہیے. جسٹ 60 منٹ ہفتے میں کم از کم 3 بار پنڈی کی اسکن پر دھوپ ڈالنا ہے اور ہر قسم خوراک کھانا ہے. تو سیف یوز آف سن لائٹ آن ایکسپوز اسکن آف دا لیگز ان لینتھ 30 minutes daily with no diet restriction for 60 years healthy wealthy happy life in Pakistan. ٹھیک تو گھر میں جب ایک بندے کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایسا. صحیح ہے. السلام علیکم.